अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने आज पेशावर का अहम दौरा किया, जहां आर्मी चीफ ने कबायली अवाम की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और हिमायत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान तमाम हमसायों से अमन चाहता है, मगर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगान तालिबान की जानिब से भारतीय सरप्रस्त गिरोहों फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान की मुआवनत पर तशवीश का इजहार करते हुए उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। दूसरी जानिब पाक अफगान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने मेज़बान ममालिक की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान के साथ दोबारा मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मुज़ाकरात की कामयाबी में अफगानिस्तान कितना संजीदा है, गलत फहमियों और एतमाद की फ़ज़ा दोनों फरीक़ैन में कैसे पैदा होगी। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने। शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शाह साहब, पहले ही कहा जा रहा था पाकिस्तान की जानिब से कि तालिबान रजीम जो है मुज़ाकरात में कुछ संजीदा नहीं है, हमें भी कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन हुज्जत तमाम हो गई, मुज़ाकरात करके देख भी लिया कि वो गैर संजीदा है। एक और दौर होने जा रहा है मुज़ाकरात से, तो ये दौर पहले दौर से कितना मुख्तलिफ हो सकता है? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, पाकिस्तान का तो सिंगल पॉइंट एजेंडा है। पाकिस्तान तो इस एजेंडे पे कई साल से काम कर रहा है और अफगान तालिबान हुकूमत को ये बता रहा है कि वाहिद डिमांड हमारी ये है कि आप अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं। अगर वो ये काम कर लें तो हमारे तो तमाम मुतालबात पूरे हो जाते हैं। इस दफ़ा जो मुज़ाकरात हुए उसमें भी हमने यही कहा है, और अफगान तालिबान की भी हिस्ट्री अगर आप देखें तो उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को, इवन पाकिस्तान को भी बारहा ये यकीन दिलाया है कि हम अपनी सरजमीन की आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अभी इंडिया में जो विजिट किया था इनके वजीर खारजा ने, वहां भी यही बात उन्होंने की कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो वो मुख्तलिफ ममालिक को ये यकीन दहानी कराते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल नहीं कर पा रहे। तो पाकिस्तान बेसिकली तो जो ये मुज़ाकरात फेल हुए उसमें एक नाउमीदी की कैफियत थी पाकिस्तान की तरफ, और जाहिर बात है कि हमने ये कह दिया था कि जी अब अगर आप मुज़ाकरात नहीं चाहते तो फिर दूसरा हल तो जाहिर बात है कि लड़ाई का है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनकी दरख्वास्त पे ये मान लिया है कि हम एक और दौर मुज़ाकरात का कर लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से ये दरख्वास्त की गई है या ये इस चीज़ का इजहार किया गया है कि जी ये जो मसला है ये एक बैठक का नहीं है, ये एक अमल में तब्दील होना चाहिए। लेकिन समझ नहीं आता कि एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पे अमल क्या हो, और वो पॉइंट जो कि हम कई साल से उनको बावर करा रहे हैं उसको वो मान भी लेते हैं, लेकिन फिर उस पर अमल भी नहीं कर पाते हैं। तो उसको अमल में तब्दील करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो ये कुछ ऐसा लगता है जैसे टाइम गेन कर रहे हैं, और कुछ और मामलात हैं जिसमें उनकी पूरी से नहीं है। तीन ऑप्शंस जो हैं वो सामने आ रही हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि अफगान तालिबान रजीम जो है वो अपने मुल्क में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ खुद कार्रवाई करे। दूसरी ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान वहां पर कार्रवाई करे। तीसरी ऑप्शन ये है कि ज्वाइंट जो है ऑपरेशन जो है वो किया जाए। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन ज्यादा फीजिबल लगती है आपको? देखिए, ये बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि जो वहाँ जो टीटीपी है उनका नेक्सस है अफगान तालिबान के साथ, और तकरीबन उन्होंने उनके हाथ पे बैत की हुई है। तो ये तो दोनों एक पार्टी हैं। अब इनके खिलाफ जो अफगान तालिबान है वो हमारे साथ मिलके या अकेले कैसे कार्रवाई करेंगे। हाँ, एक और खतरा है कि वहाँ आईएसएस भी है। तो आईएसएस के खिलाफ हो सकता है कि अफगान तालिबान हमारे साथ मिलकर या अकेले कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन टीटीपी के खिलाफ उनका कार्रवाई में हिस्सा लेना ये ज़रा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तो पूरी कोशिश है कि वो उनको इस चीज़ पे राज़ी करे कि भाई टीटीपी अगर ऐसी हरकतें करता है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है तो ये अफगानिस्तान के भी हक में नहीं है, अफगानिस्तान को भी इससे नुकसान ही पहुंचेगा। तो ये अफगान तालिबान को समझने की ज़रूरत है कि वो कौन सी ऑप्शन पे जाना चाहते हैं और किस बात पे मानना चाहते हैं।
اچھا شاہ صاحب، ہمیں پتہ ہی ہے کہ جب بھی پوری دنیا نے طالبان سے جو ہے وہ بات کرنی ہوتی تھی تو پاکستان کی مدد لی جاتی تھی۔ اب ایسی بھی کیا صورتحال ہو گئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان بات کرنے کے لیے وہ کوئی تیسرے ملک سے لوگ جو ہیں وہ ان کو راضی کر رہے ہیں، ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، ترکیہ کر رہا ہے، قطر کر رہا ہے، سعودی عرب کر رہا ہے، تو یہ نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ دیکھیے، اس میں ایک بہت بڑا کردار تو بھارت کا ہے کہ افغان طالبان نے، جیسے ہمارے وزیر دفاع نے بھی کہا کہ بھئی اپنی جو ڈوریں ہیں وہ انہوں نے دلی میں دے دی ہیں۔ تو بھارت کے آنے سے ظاہری بات ہے کہ یہ فطری عمل ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان سے دور ہو جائیں گے، اور جو ظاہری بات ہے، پھر پاکستان سے اگر وہ ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے یا ہماری بات نہیں سنیں گے تو پھر ہمیں ثالثوں کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا۔ وہ ثالث جو کہ افغانستان کے بھی قریب ہوں اور ہمارے بھی قریب ہوں، تو اس میں عمان بھی ہے اور قطر بھی ہے اور ترکیے بھی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بھی عرض کیجیے گا، آج ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پشاور کا دورہ کیا ہے، قبائلی عمائدین سے جرگے سے انہوں نے خطاب بھی کیا ہے۔ ان کی بڑی عام سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے مگر افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ریاست کا فیصلہ اب سامنے آ چکا ہے کہ نو مور، ریاست کا ایک فیصلہ ہے اور صوبے کی جانب سے اس فیصلے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کھڑا نہیں ہو رہا صوبہ۔ تو یہ کیسے معاملہ چلے گا؟ کہیں کوئی کانفلکٹ نظر آ رہا ہے یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جا رہا؟ 2 روز یا چند روز پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پشاور میں ہی پریس کانفرنس کی تھی اور آج فیلڈ مارشل نے بھی پشاور کا ہی دورہ کیا، تو اس کی سگنیفیکینس کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس کی سگنیفیکینس تو بالکل بظاہر صاف نظر آ رہی ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے ہیں، ڈی جی ایس پی آر وہاں گئے ہیں، کور کمانڈر وہاں پہ جرگا سے ملاقات کر چکے ہیں اور سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، کس نہج پہ جا رہے ہیں، اور اگر افغانستان کے ساتھ ہمارا معاملہ نہیں بنتا تو ظاہری بات ہے کہ پھر ہمیں جنگ کی طرف جانا پڑے گا، جیسے وزیر دفاع نے کہا ہے۔ اور اگر ہم جنگ کی طرف جاتے ہیں تو یہ کسی ایک صوبے کی جنگ تو نہیں ہے، یہ تو پورے پاکستان کی جنگ ہے، کیونکہ جو کارروائیاں ٹی ٹی پی کرنا چاہتی ہے وہ تو پورے پاکستان میں کرنا چاہتی ہے، اور سب سے زیادہ افیکٹڈ صوبہ تو کے پی ہے۔ تو کے پی گورنمنٹ کو یا کسی بھی صوبے کو ظاہری بات ہے کہ فیڈریشن کا ان معاملات میں ساتھ دینا ہوتا ہے، اور فیڈریشن کا بھی یہ حق بنتا ہے یا فرض بنتا ہے کہ وہ اس صوبے کو آن بورڈ لے، ان سے بات چیت کریں اور ان کو تیار کریں کہ اس طرح کے حالات ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس قسم کی بات چیت چل رہی ہے فیڈریشن میں اور صوبے میں۔ شاہ صاحب، پہلے بھی پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ ہم جو افغان عوام ہیں ان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ جو طالبان رجیم ہے جو کہ عوام کی نمائندہ حکومت بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑا غیر روایتی طور پر یہ حکومت چل رہی ہے اور دنیا کی جتنی بھی حکومتوں کی نارمز ہیں اس کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا۔ اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ کچھ عرصے کی ہی مہمان ہے، تو اگر یہ طالبان رجیم جو ہے یہ کلیپس کر جاتی ہے تو کس کو خوشی ہوگی اور کس کے لیے یہ پرابلمیٹک ہو جائے گا؟ یہ دیکھیے، طالبان رجیم جس طرح سے بھی آئی ہے، لیکن اس وقت وہ زیادہ تر افغانستان کے ان کے کنٹرول میں ہے، کچھ حصے نہیں بھی ہیں۔ لیکن اگر یہ طالبان رجیم نہیں رہتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ افغانستان دوبارہ ایک کیوس میں چلا جائے گا جو کسی کے بھی حق میں نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر ٹی ٹی پی ہے، وہاں پہ آئی ایس ایس ہے، داعش ہے، القاعدہ ہے، اگر اس قسم کے آؤٹ فٹس وہاں پہ موجود ہیں تو پھر ان کو ایک اور موقع مل جائے گا افغانستان میں کیوس پھیلانے کا اور اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک اسٹیبل رجیم جس کو کچھ عرصہ ہو گیا ہے حکومت میں، اس کو رہنا چاہیے وہاں پہ، اور اسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ کابل اس وقت سینٹر آف پاور ہے افغانستان میں، تو اس سے ہی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو چاہیے کہ اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو اسٹیبلش کرے اور اس کو پروف کرے کہ ہاں جو معاہدہ وہ کرتے ہیں وہ معاہدہ وہ اس کی پاسداری بھی کریں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کی جانب سے بڑا عجیب سا مطالبہ یہ بھی سامنے آیا کہ امریکہ کو ثالث بنایا جائے، تو یہ تجویز کہاں سے آ گئی اور طالبان یہ ایسی تجویز یا ایسا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے ان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی بگرام ایئر بیس ہمارے پاس ہونا چاہیے اور ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور ہم دوبارہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو کچھ اس زمن میں مجھے لگتا ہے کہ بات چیت چل رہی ہوگی، اور امریکہ آپ کو پتا ہوگا کہ باقاعدہ طور پہ طالبان حکومت کی مالی معاونت کرتا ہے، کئی ملین ڈالرز ان کو ملتے ہیں امریکہ سے باقاعدہ طور پہ۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے ان کا رابطہ ہے، اور امریکہ کو اگر بیچ میں ثالث رکھا جائے تو شاید ان کی بات بھی کوئی سنی جائے گی یا
یہ معاملات طے کر سکیں گے امریکہ کے ساتھ بگرام ایئر بیس پہ. میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ یہ اس کو ایز اے بیٹ کھیلیں گے بگرام ایئر بیس کو، اور پھر وہ یہاں پہ اپنی بات منوانے کے لیے امریکہ سے بات چیت کرنا چاہیں گے. شاہ صاحب، انڈیا کا کس میں کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ انڈیا بڑی انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے بھارت کے اندر اور بلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ابھی حال ہی میں اس نے ایک اور $1 بلین کی انویسٹمنٹ کا مزید جو ہے ان سے وعدہ بھی کر لیا ہے. امیر خان جو امیر متقی ہیں وہ بھی تقریباً 9 دن جو ہے وہ جب پاکستان اور افغانستان کا کانفلکٹ چل رہا تھا وہ 9 دنوں میں وہ بھارت میں ہی رہے، پاکستان کے خلاف سخت بیانات دیتے رہے. تو بھارت تو افغانستان کا ہمسایہ ملک بھی نہیں ہے، پاکستان ہمسایہ ملک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان نظیم جو ہے وہ بھارت کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. جی، انڈیا کا جو رول ہے وہ بالکل اسپوائلر کا رول ہے. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان اور پاکستان کی دوستی ہو اور ان کے معاملات نارمل ہو جائیں. وہ ہمیشہ وہ ضرور چاہے گا کہ یہ معاملات ٹھیک نہ رہیں تاکہ پاکستان ایک دوسرے فرنٹ پہ انگیج رہے. اور اگر خدا نہ خواستہ بھائی کی طرح بھارت دوبارہ کوئی جارحیت کرتا ہے تو پاکستان کو 2 فرنٹ وار جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑے. اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ وہ کنونشنلی ہم سے نہیں جیت سکا، تو اس کے لیے اب یہ ہائیبرڈ وارفیئر جو ہے اس پہ وہ زور دے رہا ہے کہ کسی طرح ان کو ٹیررزم کے تھرو لیڈ کیا جائے. اور اس کے لیے افغانستان اس کو بہت سوٹیبل گراؤنڈ ہے، اس میں انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، اس میں کیمپس بھی قائم کیے ہوئے، ٹریننگ بھی کروا رہا ہے، ان کو مالی سپورٹ بھی دے رہا ہے. تو انڈیا تو کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جو مذاکرات کر رہے تھے افغانستان کی طرف سے جو ان کی ٹیم تھی، ان کے پاس کوئی ڈیسیجن پاور نہیں تھی. وہ ہر چیز کابل کو بتا رہے تھے اور کابل سے چیزیں آ رہی تھیں جو وہ یہاں بتا رہے تھے. اور کابل میں اب کون ان کو ڈکٹیٹ کر رہا تھا، کون ان کو گائیڈ کر رہا تھا، اس کے بارے میں بھی رپورٹس آئی ہیں. اور ہمارے جو اعلیٰ حکومتی عہدیدار ہیں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہاں پہ بھارت اپنا انفلوئنس یوز کر رہا تھا. اچھا شاہ صاحب، یہ جو آرمی چیف کا دورہ پشاور ہے اور قبائلی عمائدین سے جو ملاقات ہے، جرگے سے خطاب بھی ہے، اس دورے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ قبائلی عمائدین نے بھی پاکستان کے حق میں ہی بات کی ہے اور کہا ہے کہ ہم پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا پچھلے دنوں صوبائی حکومت کی جانب سے کہ جی قبائلیوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو قبائلی تو آن بورڈ ہیں اس میں؟ پھر دیکھیے، کوئی بھی جنگ ہو، کوئی بھی تنازع ہو، وہ جب تک اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ ایک ہول آف نیشن اپروچ نہ اپنائے. گورنمنٹ، فوج اور عوام یہ سب شامل ہو. تو جو علاقے کے لوگ ہیں، سب سے امپورٹنٹ لوگ وہ ہیں جن کو ایک تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سچویشن کیا ہے اور آگے کیا ہونے والی ہے اور ان کی کیا سپورٹ چاہیے ہوگی. اگر ان کی سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کی فوج بھی اس طرح سے کام نہیں کر سکتی. تو یہ بہت اچھا ایک سگنل ہے، ایک سائن ہے جو کہ آج فیلڈ مارشل کے وزٹ سے سامنے آیا ہے کہ قبائلی عمائدین نے اپنی بھرپور سپورٹ کا مظاہرہ کیا ہے. اور جو ابھی بھی افغانستان کے ساتھ ہماری جھڑپ ہوئی تھی اس میں جو قبائلی عمائدین ہیں انہوں نے بھرپور ساتھ دیا تھا، بلکہ جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے اس میں بھی انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے. اور بہت سارے ایسے آپریشنز تھے جو ان کی مدد سے کیے گئے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ تو مطلب یونیورسل چیز ہے ایک. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب. آپ نے اور ناظرین، سال 2015 کی بات ہے جب بھارتی جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں اجیت دوول، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ طالبان کو اگر ہم پیسے دے کے اس چیز پر راضی کریں کہ وہ انڈیا کے لیے کام کریں تو یہ بھی تو ممکن ہے. تو آج 10 سالوں کے بعد کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ منصوبہ جو ہے کسی حد تک اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور طالبان رژیم کے جو تانے بانے ہیں وہ بھارت سے ہی مل رہے ہیں. وہیں سے ان کی ڈوریاں جو ہیں وہ ہلائی جا رہی ہیں، وہیں سے ان کو پیسے مل رہے ہیں، وہیں سے انہیں اسلحہ مل رہا ہے، وہیں سے انہیں پوری سپورٹ مل رہی ہے. اور یہی وہ سپورٹ ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ حالات جو ہے وہ نارملائز نہیں ہونے دے رہے. اور بھارت جس کو اب انٹرنیشنل سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے کو اپنا بدلہ جو ہے افغانستان کے تھرو جو ہے پاکستان سے لینا چاہتا ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، کچھ دیگر سیاسی امور پر بھی بات کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. اب آگے بات کریں گے کچھ سیاست کی، اور سیاست میں بڑی خبر اڈیالہ میں ایک اور ملاقاتوں کا دن تھا. ایک بار پھر سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے. پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہم عدالتی احکامات کے مطابق ملنے آتے ہیں لیکن ہمیں روکا جاتا ہے.
गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही ये हुक्म दिया था कि इमरान खान को उनके वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, मगर इस फैसले पर अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका। अब ये देखना बाकी है कि अदालत इस हवाले से क्या नया हुक्मनामा जो है वो जारी करती है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में सियासी मुलाकातों का सिलसिला जोर पकड़ चुका है। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर सियासी शख्सियात की आमदोरफ्त जारी है। आज जरदारी हाउस में बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई, जो मुख्तसर मगर अहम करार दी जा रही है। इसके साथ साथ सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दोनों जमातों के वफूद भी शामिल हैं। दूसरी जानिब इस वक्त सबकी नजरें आज़ाद कश्मीर की सियासत पर भी हैं, जहाँ वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान दस्तखत हो चुके हैं। ये तहरीक 1 नवंबर को पेश किए जाने का फैसला किया गया है, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में जी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदुखेल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद। सबसे पहले हुमायूं मोहम्मद साहब आपसे हम आगाज़ कर लेते हैं। चौथी दफ़ा हुआ है जी मुलाकात की इजाज़त आपको नहीं मिल सकी, और अब आपने और मज़ीद कितनी दफ़ा आपने इंतज़ार करना है? इधर तो अदालती हुक्म के बावजूद आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी, दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है, उनके वज़रा ये कहते हैं या उनके रहनुमा ये कहते हैं कि जब तक आपका रवैया जो है वो ठीक नहीं होगा आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो अब तो मुलाकात फिर भूल ही जाएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इससे एक चीज जाहिर होती है, ना तो ये लोग कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, ना ये लोग आइन का एहतराम करने वाले लोग हैं, ना ये लोग मेरिट पर आए हैं, और ना इन लोगों को मेरिट का कुछ पता है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के ये 4 साल जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट के थे, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के बदतरीन साल हैं, क्योंकि बदतरीन लीडर्स इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बिठाए गए हैं और वो पाकिस्तान को बदतरीन तरीके से चला रहे हैं। तभी पाकिस्तान के अंदर बदतरीन गुर्बत है, पाकिस्तान के अंदर बदतरीन किस्म की जो है ये जॉबलेसनेस है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। लेकिन और यही चीज हो रही है हुकूमत का दावा तो बड़ा मुख्तलिफ है। वो तो कहते हैं कि इस वक्त मौशी सिमत हमारी दुरुस्त हो चुकी है, IMF से हमारा मुआहिदा सिक्योर हो चुका है, किस्त अगली किस्त जो है शायद दिसंबर में आ जाए, फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो गया है, इंडिया से हमने जंग जीत ली है, अमरीका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान नेट। देखिए, अगर इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया से जंग जीती है, इंडिया से हम लोग 2019 में भी जीते थे, इंडिया से हम हर वक्त जीत सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक चीज है, अगर अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हो गए, आप जाके सबके सामने जाके एक बंदे को खड़े होके सलूट मारते हो और आप कहते हो कि इससे ताल्लुकात अच्छे हो गए, तो बिल्कुल आप नौकरशाही वाली बात करेंगे तो फिर जरूर आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, और हर एक शख्स चाहेगा कि उनके जो नौकर है उनको सलूट करे, तो आप जरूर उस लिहाज से आप कह सकते हो। लेकिन अगर आप एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी देखें तो ग्राउंड रियलिटी, अगर हालात अच्छे होते तो इन्वेस्टमेंट आती, अगर हालात अच्छे होते तो आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर होते, अगर हालात अच्छे होते तो आज वर्ल्ड बैंक वो ना कहता जो आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जिसकी मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आती, कि इनको प्रॉब्लम क्या है कि एक शख्स को इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे। इसमें एटीट्यूड का क्या मसला है? जब आपको कोर्ट ने कह दिया है कि भाई उनको मिलने दो, तो आप अगर कोर्ट की भी बात नहीं मानते, और ये भी वो कोर्ट है जो आप लोगों ने एक किस्म का जो आजाद अदलिया को तो खत्म करके अपनी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बनाई हुई है, आप उनकी भी बात नहीं मान रहे। आप मुझे ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आती कि हम एज अ मुल्क, मैं कौम इसलिए नहीं कहता हूं कि हम लोग कौम नहीं है, हम लोग 4-5 मुख्तलिफ किस्म के भाई हैं जो एक जगह पे रह रहे हैं, और वो भी सुतैले भाई है, क्योंकि एक सुतैला भाई कहते हैं कि मेरे से मैं आटा या अनाज आप लोगों को नहीं दूंगा, आप लोग भूखे मर जाओ, मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, चाहे मैं ये खराब हो जाए, चाहे मैं इसको कब्र में लेकर जाऊं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। ये हम लोग कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, ये हमारे, और फिर हम लोग कहते हैं कि यार ये वो लोग हैं कि जो बहुत ज्यादा मैच्योर और अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हम एज अ मुल्क किस तरफ जा रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आती। आप काफी नाउमीद है जी इस हुकूमत से, और आपको हुकूमत का अंदाजे हुकूमत जो है वो भी पसंद नहीं आ रहा। लेकिन कादिर मंदुखेल साहब,
جس حکومت کے آپ اتحادی ہیں، آپ ہی کی وجہ سے حکومت اس وقت جو ہے وہ موجود ہے، اور آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم چاہیں تو یہ حکومت جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں گر بھی سکتی ہے. تو اسی حکومت کے بارے میں قادر مندوخیل صاحب، ہمایوں مومن صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بدترین حکومت ہے. آپ ان کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ والا زمانہ گیا جو ہم حکومت سے نکل جائے یا حکومت کی سپورٹ چھوڑ دے تو حکومت گر جائے گی. حکومت کے پاس 123 MNA اپنے ہیں، 22 MQM کے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا وہ 7-8 جو ہے نا وہ PTI کا ان کے پاس آلریڈی آ چکے ہیں، اور 30 سے 40 PTI کے اور لوگ جو انڈر گراؤنڈ ان کے ساتھ ہیں، جو نہیں مان رہے اس کو الیکشن کمیشن کے ذریعے نائل کرا کے وہ سیٹیں بھی لے رہے ہیں مسلم لیگ نون. تو یہ کہنا کہ ہم اس کو گرا سکتے ہیں، ہم گرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے میرا خیال میں. دوسری بات یہ کہ PTI یہ تھوڑا طے کر لے کہ وہ جوڈیشری پہ اعتبار کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جوڈیشری کو حکم نہیں مان رہے، اور دوسرے سانس میں یہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو جوڈیشری ہے. تو ایک طرف تو ہو جائے. اور پھر میں اگلا سوال بحیثیت قانون کی طالب علم میں یہ کہوں گا کہ ایک عدالت اگر فیصلہ دیتی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرایا جائے وزیر اعلیٰ کا یا کوئی بھی PTI کا ممبر، اس کا حق ہے بنیادی ان کا جین مینول کے تحت بھی، جو کہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر جیل حکام نہیں مان رہے ان کے حکم، تو ان کی PTI کی وکلا کو میں بار بار کہتا ہوں کیوں آپ کوئی عدالت نہیں لگاتے، لگوا لے IG جیل خانہ جات کو بھی ہتکڑی اور جیل سپرڈنٹ اڈیالہ کو بھی. اس طرف یہ نہیں جائیں گے. جوڈیشری کو جو ہے نا وہ برا بلا بھی کہتے ہیں اور جوڈیشری سے امید بھی لے کے بیٹھے ہیں. تھوڑا سا ایک طرف پکڑ لے. اگر آپ اس جوڈیشری کو نہیں مانتے، یہ ایگزیکٹو جوڈیشری ہے، یہ 24ویں ترمیم کی جوڈیشری ہے، تو پھر آپ جاتے کیوں ہو؟ اور اگر جاتے ہو تو پھر اس کی حکم کے بعد آپ توہین عدالت کیوں داخل نہیں کرتے ہو، جو آج تک کسی نے نہیں کیے، اور ان کی وکلا سے بھی میں مختلف شو میں بات کرتے آ رہا ہوں. دوسری بات ہمایوں مومن صاحب کی درست ہے کہ پنجاب حکومت نے آٹے اور گندم کے اوپر پابندی لگایا ہے، جو آئین کے آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی ہے. اور اسی طرح اگر سندھ سمندر کا راستہ روک لے، سندھ جو 89% گیس پروڈیوس کرتے ہیں وہ روک لے، خیبر پختونخوا جو 1 روپے بجلی وفاق کو دے رہی ہے 50 روپے میں واپس خرید رہی ہے وہ روک لے، بلوچستان جو ہے نا وہ منرل روک لے، تو پھر کیا ہوگا تیرے کالیا؟ یہ سوال تو میں یہ کروں گا. لیکن پنجاب حکومت، مریم نواز کی حکومت جو ہے نا جاگ پنجابی جاگ کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے. ان کو ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے کہ پنجابیوں کو اکسا کے بلوچوں سے، پشتونوں سے، سرائکیوں سے اور مہاجروں سے اور سندھیوں سے لڑایا جائے تاکہ وہ پنجاب کی حکمرانی کرے. ان کو پاکستان سے، وفاق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر مریم نواز صاحبہ کو وفاق کی تھوڑی سی بھی ہمدردی ہوتی ہے اپنے چچا سے، تو سب سے بڑی جماعت جو 74 سیٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، ان کے خلاف یہ دھمکی آمیز اور یہ سارے گلی گلوچ نہیں کرتے. تو میں ہمایوں محمد صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جاگ پنجابی جاگ کا ڈرامہ بند کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نواز شریف یہ نعرہ لگا کے پٹ چکا ہے. تو دوبارہ یہ نعرہ لگا کہ آپ قوموں کو نہ لڑائے، اور صوبوں کو جو ترسیل ہے وہ آئین کے آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی ہے بند کرنے. اگر صوبوں نے یہ کام کر دیا تو پھر تیرے پاس GT روڈ رہ جائے گا، باقی کچھ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، ایک طرف تو آپ کی جانب سے بھی تو کچھ پرابلم ہے نا. کل 2 جو ہیں وہ فہرستیں جو ہیں وہ سامنے آ گئیں کہ ایک فہرست میں کچھ نام ہے، دوسری فہرست میں کچھ نام ہیں. تو آپ لوگ بھی تو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے نا فہرست بنانی کس نے ہے اور کس کی فہرست جو ہے وہ زیادہ جینون ہے. دیکھیں، اس طرح ہے کہ میں نے ایک اور کل بھی ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ اچھا مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا، اس وقت جو بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے وہ دبئی میں تھے اور انہوں نے وہاں سے یہ کیا تھا، اور یہاں سے سلمان صاحب نے یہاں سے کر دیا تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، میری نظر میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں ایک کوارڈینیشن ہونا چاہیے تھا. تو میں اس چیز کو میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی. اس کا امیج پاکستان تحریک انصاف اور پھر عمران خان کے اوپر ڈائریکٹلی اچھا نہیں جاتا. تو ہمیں ان طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف سے 15-16 سال کی عمر سے وہ پالیٹکس کر رہا ہے، اور ہر لیول پہ، کالج کے لیول پہ، یونیورسٹی کے لیول پہ،
रीजन के लेवल पे, सूबाई लेवल पे प्रेसिडेंट की हद तक गया है और करते करते एमपीए बना है, मिनिस्टर बना है और चीफ मिनिस्टर बन गया। तो टोटल मेरिट पे ना उसका बैकग्राउंड कोई ठीक है। बड़े खानदानों में से कोई है, ना वो कोई कार्टेल में से है, आम सा बंदा है, वो कर गया। अब उसने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर की जगह होता, मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं कहता, बेटा जाओ, कल सुबह 9 बजे आप जाओगे, एक्सक्लूसिवली आप और आपके साथ 2 या 3 बंदे जाके मिलो। 1 घंटा बैठना है, 3 घंटे बैठने, 4 घंटे बैठने, सही। जाके बैठो। मैं आपको एक बात बताता हूं, उसका आउटकम बड़ा पॉजिटिव होता। लेकिन आप लोगों ने देखा है, उल्टा उन्होंने कहा है कि चाहे वो उन्होंने कहा है या नहीं कहा कि मैं बताता हूं या मैं पूछता हूं या मैं इंक्वायर करता हूं, ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। आप उनको डायरेक्ट वो करें कि ये करो, चाहे वो जेल खाना जात पंजाब के अंडर आते नहीं आते, आप उन्हें कहो कि ये करना है, वरना फिर आप इस्लामाबाद की हद तक लेकर करो और चुप करके बैठ जाओ और ये सलूटे मारते रहो या डिग्गी में बैठ के इधर उधर घूमो। ये मत करो। नंबर 3 चीजें, ये सारी ठीक है। चीजें एंड में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। पाकिस्तान के नाम पे हुमायूं साहब, सियासत करते हैं, खबर तो ये भी पाकिस्तान थी के कि लिए सियासत वज़ीर नहीं आज़म कर रहे ने पंजाब हुकूमत को मुलाकात के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी की और इस बात के इम्कानात मौजूद थे कि मुलाकात होगी, लेकिन अब मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? आज चौथी मरतबा है कि वज़ीर आला केपी की मुलाकात इमरान खान से नहीं हो पा रही और आगे अगले हफ्ते मुलाकात होगी या नहीं होगी, या इस मौके पर अदालत क्या फैसला देती है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर लिया है वज़ीर मुमलिकत है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफा रहमान साहब, इसके साथ साथ हुमायूं मोहम्मद और कादर मंदुखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफा रहमान साहब, मुलाकात के हवाले से बात हो रही थी, चौथी दफ़ा है कि सीएम केपी की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। गालिबन आपने ही कहा था कि वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं कि जी मुलाकात के इंतजामात करवाए जाएँ, तो ऐसा भी क्या हो गया कि वज़ीर आज़म की बात नहीं मानी जा रही है, अदालतों की बात नहीं मानी जा रही, तो मुलाकात नहीं करवानी, क्या ये बात तय है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैंने बिल्कुल आपके प्रोग्राम में गालिबन कहा था या कई और टॉक शोज में भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने वज़ीर आला केपीके की रिक्वेस्ट के बाद जो उन्होंने फ़ोन पर की कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो होम गवर्नमेंट पंजाब के पास पेंडिंग पड़ी हुई है, तो पीएम ने बिल्कुल अर्ज की पंजाब हुकूमत से और मुतलका अथॉरिटीज़ को कहा कि इस सारे प्रोसेस को एक्सपीडाइट करें। लेकिन उसके बाद जिस तरीके का लबो लहजा सुहेल अफरीदी साहब अपना रहे हैं और जिस तरीके से वो ना किसी सियासी शख्सियत को जो है वो छोड़ रहे हैं, ना किसी अस्करी शख्सियत को छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है मरकज़ ने फिर ये फैसला किया है कि हम इस मामले के अंदर बिला वजह क्यों पड़े। पंजाब हुकूमत है, वो अपने एसओपी के तहत फैसला करेगी, जेल मैनुअल है उसके मुताबिक चलेगी। और आप जो बात कर रहे हैं, अगर आप अपने प्रोड्यूसर साहब को हिदायत दें या हुक्म दें, कोई अगर इन राइटिंग ऐसा फैसला है जिसमें हम अमल नहीं कर रहे, तो आप मुझे काइंडली फैसला पढ़कर सुना दें। हाँ, जब कोर्ट का ऑर्डर सामने आ जाएगा तो कोर्ट ऑर्डर वायलेट कर रहा है तो बहुत दूर की बात है, हम उस ऑर्डर को सर्कमवेंट भी नहीं करेंगे, लेकिन कम अज कम कोर्ट ऑर्डर सामने तो आने दें। ये अभी रिटर्न ऑर्डर मौजूद नहीं है, कोई ऐसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं है और बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है कि पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि दरखास्त ही वज़ीर आला केपी ने दी थी, उसी दरखास्त पर ही समाअत हुई, उसी दरखास्त पर ही फैसला आया कि मुलाकात करवाई जाए। देखिए, जब उसका ऑर्डर अगर आपके पास मौजूद है, मैंने तो नहीं पढ़ा, वो ऑर्डर अगर आप अपनी स्क्रीन पे चला लें और मुझे भी बता दें कि ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, फिर तो जरूर ये बात करें कि हम कोर्ट ऑर्डर्स को वायलेट कर रहे हैं। अगर कोर्ट ने उनकी दरखास्त एक्सेप्ट की है और एडमिट हो गई एप्लीकेशन और अभी जो है रिटर्न ऑर्डर आना बाकी है, तो रिटर्न ऑर्डर जब आएगा तो देख लेंगे, क्या पता रिटर्न ऑर्डर के अंदर जो ये बता रहे हैं उससे हटकर कोई चीज हो, या वो कहें कि आप एसओपी के मुताबिक चलें तो एसओपी के मुताबिक हम चलेंगे। लेकिन अगर कोर्ट हमें कहती है कि स्टेट अवे में कहती है कि नहीं आप हर हाल में मुलाकात कराएं और इसके इंतजामात करें, तो हमारे पास कोई उसका जरा चारा नहीं होगा कि मुलाकात करा दें। तो लेकिन उससे पहले कोई बात करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। ठीक है हुमायूं साहब जी, कहाँ लिखा हुआ है कि जी सीएम केपी की मुलाकात करवानी है? देखिए इस तरह है, आपने भी अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जनरली कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि इमरान खान से उनकी फैमिलीज और इमरान खान से उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की जो मेंबर्स हैं उनकी मुलाकात होनी चाहिए। ये आइन में भी है, ये जेल मैनुअल में भी है।
یہ ان کا حق بھی ہے اور اس لحاظ سے ہو. اب اگر ایک شخص جس کو عمران خان بھی کہتا ہے کہ ہاں یہ آ کے مجھ سے ملے، جو خود بھی چاہ رہا ہے کہ وہ جا کے ملے، اور جو ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے اس کا ایک استحقاق بھی ہے، اگر ہم یہی کام کریں گے کہ ایک صوبے والا دوسرے صوبے میں جیسے وہ اس کے خلاف جس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں، تو پھر یہ صوبے کے اندر لوگوں کے اندر ایک تعصب پیدا کر رہے ہیں، ایک ایسی چیز پیدا کر رہے ہیں کہ جس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک صوبہ جو ہے نا وہ دوسرے صوبے کے اندر نفرت ڈال رہا ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ بہت بری چیز ہے اس ملک کے لیے. ہم لوگ انفارچونیٹلی ہم لوگ ایسا قوم تو نہیں بن پا رہے انہی چیزوں کی وجہ سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ذات کی وجہ سے ہم اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میں دوبارہ یاد بتاتا ہوں آپ کو، میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بدترین دور ہے اس ملک کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دو پولیٹیکل پارٹیاں جو 1980 سے آنورڈ تھی اور ایک کے بعد دوبارہ آئی تھی، اور ان کے آنے سے پہلے پاکستان اس خطے کا انکلوڈنگ چائنا سب سے بہتر ترین، مالدار ترین، ہر لحاظ سے اچھا ملک تھا. وہ ان دونوں کی آپس کی سیاست کی وجہ سے تباہ ہوا ہے. آج جب وہ دونوں مل گئے ہیں تو تبھی تو یہ ملک پچھلے 4 سال میں سب سے زیادہ تباہ ہوا ہے. بے روزگاری ہائی پر ہے، آپ کی ہر ایک چیز اس وقت تباہ ہو رہی ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. جو ایکچولی جو یہاں کی سب سے بڑی کمپنی تھی پروکٹر اینڈ گیمبل، سب سے بڑی کمپنی تھی، اس کے سارے پروڈکٹس سب سے زیادہ بکتے تھے، چھوڑ کر چلی گئی. ٹیلینور سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی تھی، چھوڑ کر چلی گئی. اس کے علاوہ باقی آپ کر کے دیکھ لیں، ہر ایک چیز کو کر کے دیکھ لیں، آپ چھوڑ کر چلے گئے ہیں ملک سے صاحب جا آپ رہے نے ہیں. تو پورا کیس بڑی بنا بڑی دیا اس کمپنی جا رہی حکومت کے خلاف. لیکن قادر مندو خیل صاحب، یہ تو سارا ملبہ آپ 2 جماعتوں پہ ڈال دیا ہے پی ٹی آئی نے. تو 4 سالوں میں کیا واقعی اس حکومت نے کچھ نہیں کیا؟ اور اس سے پہلے کی جو حکومت تھی اس نے بہت سی کامیابیاں سمیٹی تھی کیا؟ دیکھیے، سوال گندم جواب چنا والی بات ہے. میں خود اس بات پہ حیران ہوں جو ظفر امان صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ کہاں ہے کورٹ کا آرڈر. ہماری آپ کی اس سے پہلے سیگمنٹ پہ یہ بات ہوئی ہے. میں بالکل اس بات کی حمایتی ہوں کہ ملزم سے، عمران خان صاحب سے یا کوئی بھی ملزم ہے، ان کی لواحقین، ان کے گھر والے، ان کی وکلا سے ملاقات جو ہے نا وہ جیل مینول کے تحت ہے. لیکن پچھلے ہفتے جو خبر آئی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کورٹ میں درخواست دی اور کورٹ نے ہدایت دی ہے، اور اس کے باوجود دو جیل حکام جو ہے اس کو ملنے نہیں دے رہے. اور اسی وجہ سے میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا کہ کیوں پی ٹی آئی کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے نا داخل نہیں کر رہی ہے. آئی جی جیل خانہ جات کو ہتکڑی لگوایا ہے، اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ کو لگائے. مگر یہاں تو بات الٹی آ گئی. یہاں تو ظفر امان صاحب کہہ رہے کہ ایسے کوئی آرڈر نہیں ہے. وہی سوال آپ نے ہمایوں محمد صاحب کیے، اس نے آپ کو پورا پاکستان گھمایا. اس نے گویا آپ کو یہ کہہ رہے عمران خان کا پہلا انتخاب پرویز خٹک ڈمی نکلا، خود پی ٹی آئی والے کہتے چور ہے، کرپٹ ہے. دوسرا انتخاب محمود خان، خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے چور ہے، کرپٹ ہے. تیسرا انتخاب عثمان بزدار، خود پی ٹی آئی والے کہتے چور ہے، کرپٹ ہے. چوتھا انتخاب گنڈپور، خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے چور کرپٹ. تو یہ 5واں جو نا کہاں سے فرشتہ نکلے گا؟ سوال تو ہم یہ اٹھا رہے ہیں. اور پھر آپ لیکن وہ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی میرٹ پر ہے، ملک میں بے روزگاری ہے. سن لیں، آپ کہہ رہے مایو محمد صاحب کے ملک میں بے روزگاری ہے. کہاں گئی آپ کے 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر؟ 3.5 سال کا جو آپ نے ملک میں 27,000 ارب جو نا آپ نے قرض لیے ہے، آپ نے انڈے کٹے مرغیاں بانٹنے تھے، وہ مرغیاں انڈے میں سارے میرے خیال میں ختم ہو گئے، مر گئے. آپ اپنی حساب دے 12 سال میں پختونخوا کا حال آپ نے کیا کر دیے؟ افغانستان سے بدتر آپ نے حال کر دیے. روزگار تو دور کی بات ہے، ترقیاتی کام تو دور کی بات ہے، یونیورسٹی کالجز اسپتال تو دور کی بات ہے. آپ لوگوں کو سکون نہیں دے سکے. اثر کے بعد آپ کے تھانے بند ہو جاتا ہے. 12 سال سے ٹی ٹی پی کو آپ کے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر اور بیوروکریسی بدتر دیکھ کے حکومت چلا رہی ہے. آپ ہم سے سوال کر رہے الٹا. پہلے آپ اپنی سوالوں کے جواب تو دے جو آپ نے کیے. ٹھیک ہے جی. اچھا حذیفہ صاحب، ایک اہم ملاقات جو ہے وہ آج ہوئی ہے صدر مملکت سے وزیر اعظم کی، اور اس ملاقات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفود بھی ہیں، وہ بھی شامل ہیں. تو اس ملاقات میں کیا بات طے ہوئی ہے، اور کیا یہ آزاد کشمیر میں تبدیلی کے حوالے سے ملاقات ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ جی. پریزیڈنٹ صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں. کچھ ملاقاتیں ریکارڈ پہ آ جاتی ہیں، کچھ ملاقاتیں ریکارڈ پہ نہیں آتی. آج کی ملاقات سوللی ظاہر ہے
ہماری پیپلز پارٹی اتحادی ہے، سیاسی مقصد کے لیے تھی. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی نے دوبارہ ایک مرتبہ پھر ہمیں دعوت دی ہے کہ آپ کابینہ کا حصہ بنیں، لیکن ہمارا نقطہ نظر ہے کہ ہم اپنا ووٹ آپ کو دیں گے، آپ عدم اعتماد لے کر آئیں، جس کو آپ نے وزیر اعظم بنانا ہے آپ بنائیں، لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. اس کے پیچھے ہم نے ایک دلیل دی ہے، وہ یہ کہ ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں آزاد کشمیر سے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ ایک جعلی فرضی مینڈیٹ پی ٹی آئی کو 2020-21 میں دیا گیا تھا، اسی مینڈیٹ کی وجہ سے سردار تنویر الیاس اپنے پیسے کی چمک سے وزیر اعظم بنے، پھر اس کے بعد جو ان کے دور میں ہوا، اس کے بعد اب احتجاج ہوا، یہ ساری اس کی کنٹینیوشن ہے. تو اس لیے ہمارے لوگوں کی رائے وہاں کی یہ ہے کہ آپ ارلی الیکشن کرائیں تاکہ جینوئن مینڈیٹ آئے، اور کم از کم پبلک کے نمائندے جب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اس طریقے سے احتجاجی تحریکیں جنم نہیں لیں گی. دوسرا، بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی اور ہم جو ہے ظاہر ہے آپس میں ایک طے ہوا ہے کہ جس کا جو رنر اپ کینڈیڈیٹ ہوگا یا اس کو ٹکٹ دیا جائے گا، یا اگر جیتنے والا ڈسکوالیفائی ہو تو اسی جماعت کے بندے کو ٹکٹ دیا جائے گا. اس پر بھی مشاورت ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کئی امور ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن طلب تھے. پنجاب حکومت اور جب سندھ کے درمیان جب بیانات بازی تھی، اس کو وزیر اعظم صاحب نے اور چیئرمین بلاول نے دونوں نے اپنے اپنے لوگوں کو کہہ کر بالکل سیز فائر کرا دیا تھا. وزیر اعظم صاحب نے تو کیبنٹ میٹنگ میں یہاں تک کہا تھا کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ کوئی بھی میرا وزیر پیپلز پارٹی کے متعلق نامناسب کلمات کا استعمال نہیں کرے گا، اور ایون کہ کوئی ایسی تنقید بھی نہیں کرے گا جس سے یہ تلخی بڑھے. تو اس کا آج کی جو میٹنگ ہے اس میں آج فردر چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے یہ اتحاد ہے، اس اتحاد میں ہمیں انہوں نے ووٹ دی ہیں تو مرکزی حکومت بنی. اسی طریقے سے ہم نے ووٹ دیے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا، چیئرمین سینٹ بنے. اس وقت گیلانی صاحب اسلام آباد کی سیٹ سے ہمارے ایم این ایز کا ووٹ لے کر سینیٹر بنے. بلوچستان کی حکومت بنی، اسی طریقے سے گورنر کے پی کے ہوں وہ بنے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ہم نے آپس میں اتحاد کی صورت میں ہی حاصل کی ہیں. تو اس حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات جو مسلسل 2 ہفتے میں دوسری ملاقات ہے، اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ یہ اتحاد مضبوط ہے اور یہ اتحاد قائم رہے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ ظاہر ہے وہ دور ہوتے رہیں گے. پیپلز پارٹی کا حق ہے، اتحادی ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے حکومت میں چونکہ ہم ہیں تو پیپلز پارٹی اپنی مطالبات سامنے رکھ سکتی ہے، اور وہ رکھتی بھی رہتی ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان مطالبات کو پازیٹیو لیں اور ان کو حل کریں. اور اللہ کے فضل و کرم سے کچھ چیزیں پہلے بھی حل ہوئی ہیں، اور آج کی ملاقات کے بعد بھی آپ کو جو آؤٹ کم ہے اس کا بڑا اچھا نظر آئے گا، اور پیپلز پارٹی اور ہم ٹھیک ہے. مل کر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی معیشت اور عوام کی بہتری کے لیے مل کر چلیں گے. جی قادر مندوخیل صاحب، مسلم لیگ نون سے کیا معاملات طے ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا اعلان جو ہے وہ ابھی تک نہیں کیا گیا؟ پہلے چودھری یاسین کا نام سامنے آیا تھا، کیا اسی نام پر اتفاق کیا گیا ہے؟ نہیں، ابھی تک میرے خیال میں چیئرمین صاحب کی طرف سے کوئی واضح بیان نہیں آیا ہے، اور یقیناً عدم اعتماد کی تحریک کا ایک لازمی جز یہ بھی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لانا ہو تو اگلے وزیر اعظم کا نام بھی اس میں رکھنا ہوگا. اب جب وہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوگی، جو مسلم لیگ نون کے دوست بھی سائن کریں گے اور باقی بھی کریں گے، تو یقیناً وزیر اعظم کا نام اس میں شامل ہوگا. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی تھوڑے سے احتیاط سے کام لے رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہماری ہندوستان کے ساتھ جنگ رہی ہے اور جنگ حالت میں ہے، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات کشیدہ ہے. تو یقیناً حکومت یہ چاہے گی یا پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ جو کشمیر کا جو ٹرانزیکشن ہے وزیر اعظم شپ کا وہ سموتھلی ہو جائے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ چودھری انوار صاحب جس نے خود پی ٹی آئی کو دھوکہ دے کے اپنا دھڑا بنایا ہے، اور آج میرے خیال میں خود وہ عمران خان صاحب کی اس پہ رائے پہ چل رہا ہے کہ میں نے اعتماد کھو کے بھی میں نے سیٹ نہیں چھوڑنا ہے، اور 36 ممبران اس وقت مسلم لیگ نون سمیت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور وزیر اعظم کے لیے 27 کی ضرورت ہے. تو اس کے باوجود اگر وہ نہیں کہیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ 2021 کا عمران خان صاحب کا ایپیسوڈ جو ہے نا وہ دوبارہ جو ہے نا وہ ریوائنڈ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید اسی وجہ سے پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت بار بار میٹنگ بھی کر رہی ہے اور لائے عمل کر رہی ہے. بس میرے حساب کے ساتھ تو کلیئر کٹ ایشو ہے، 27 ممبران ہمیں چاہیے، 27 کے بجائے 36 ہمارے پاس ہے، مگر اس کے باوجود ہم تحمل سے اور صبر سے کام لے رہے ہیں. حذیفہ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی سیکیورٹی کے حوالے سے حکومت کی ایک پالیسی ہے، کیا صوبے کو بھی آن بورڈ لیں گے؟ کیونکہ صوبے کا یہ اعتراض ہے کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جا رہا. جی میں جو ہمارے بڑے سینئر دوست ہیں پیپلز پارٹی کے فاضل دوست، میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا. انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے
کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، ان کی بھی لیڈرشپ اسیسینیٹ ہوئی، بھٹو صاحب اسیسینیٹ ہوئے، بے نظیر صاحب اسیسینیٹ ہوئی، اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے بھی بڑی آزمائشیں برداشت کی، لیکن ہم دونوں کے لیے پاکستان پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ اور جو عدم اعتماد والی بات بھی کی انہوں نے بٹوین دا لائنز، ظاہر ہے کچھ چیزوں کو آپ نے محتاط انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ ظاہر ہے آپ کا روایتی حریف اس کا فائدہ نہ اٹھائے، لیکن عدم اعتماد میں اگر ڈیلے ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں ہے، سیاست ہم کرتے رہیں گے۔ دوسرا آپ نے کیا فرمایا تھا جی سیکیورٹی کے حوالے سے؟ تو ایک وفاق کی پالیسی ہے، کیا صوبے کو اعتماد میں لیں گے آپ، آن بورڈ لیں گے؟ دیکھیں صوبوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے ہمیشہ، اور یہ کوئی جو ہے کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ آپ صوبوں کو اعتماد میں لا لیں، اور صوبوں کو ظاہر بریف کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ صوبے کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہوتا کہ اس نے اگر عسکری آپریشن ہونا ہے تو ظاہر ڈیفنس منسٹری نے دیکھنا ہے، فوج نے خود دیکھنا ہے، اگر ایف سی وغیرہ کو انوالو کرنا ہے تو وزارت داخلہ نے دیکھنا ہے، اور اس طریقے سے اگر آپ نے کوئی کارپیٹ بمباری کرنی ہے تو بھی ظاہر آپ کی ایئر فورس نے دیکھنا ہے۔ تو اس میں ظاہر صوبے کو بتایا تو ضرور جاتا ہے کہ آپ کے صوبے میں یہ تھریٹس ہیں اور یہ وجوہات ہیں، اس لیے اس کو آپریشن کو ہم لے کر آ رہے ہیں کہ آپریشن ہم نے کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی صوبہ یہ کہے کہ جی مجھے اجازت لیں، تو اجازت لینا ظاہر ہے کم از کم خیبر پختونخوا جیسے علاقے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سندھ میں اگر کوئی کاروائی کرنی ہو مرکز نے تو کراچی میں کرنی ہو تو ظاہر ہے ہم صوبے کو اعتماد میں بھی لیں گے، ایون کہ اجازت بھی لیں گے، ایک شہری آبادی ہے۔ لیکن ایک جگہ پتہ ہے جہاں پر کے پی کے حکومت کی کئی اضلاع میں حکومت ہی نہیں ہے، ریٹ ہی نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تھے ڈیرہ اسماعیل خان سے، جی وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان سی پیک کے روٹ سے مغرب کے بعد نہیں آ سکتا۔ آپ کے کئی تھانوں پہ طالبان آ کر قبضہ کر لیتے ہیں، 80,000 سے زیادہ آپ کے بچے، آپ کی خواتین، سویلین اور فوجی جوان شہید ہوئے ہیں۔ آپ کے اسی کے پی کے میں اسی صوبائی حکومت کے ہوتے ہوئے 2014 میں اے پی ایس ہوا، 250 کے قریب بچے اس میں شہید ہو گئے۔ تو ظاہر ہے جب مرکز ایک کچھ پالیسی بنائے گا، مرکز آ کر بتائے گا کہ جی افغان طالبان ہماری بات پر نہیں آ رہے یا ٹی ٹی پی جو ہے وہ کاروائیاں نہیں روک رہی، تو ظاہر صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ ساری گفتگو کرنے کے بعد مرکز کے ساتھ کھڑی ہو۔ یہ نہ ہو کہ مرکز کی حکومت کو چاہیے کہ مرکز کے ساتھ کھڑی ہو اور جو وفاقی پالیسی ہے اس کو فالو بھی کیا جائے۔ ایک لائن اور اب کل جو ہے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں بہت اچھے، گورنر خیبر پختونخوا، وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی کنڈی صاحب کہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں اور پیپلز پارٹی کی میں لیڈرشپ سے پوچھ کے بغیر آپریشن نہیں کرنے دوں گا۔ لا محالہ لوگ سوچیں گے کہ پوزیشن آف ٹرسٹ پہ کیسا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے یہ بات اپنی متعلقہ فورم پر وزیر اعظم کے سامنے، آرمی چیف کے سامنے رکھنی ہوتی ہے۔ جو فیصلہ ہوتا ہے پھر آپ ایک قوم ہوتے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ یا گورنر نہیں ہوتے، آپ ریاست پاکستان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جو کر رہا ہے، بڑی پریشانی والی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو فیصلہ ہوگا ریاست کا اسے تسلیم سے فالو کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا حذیفہ رحمان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب آپ کا شکریہ، قادر مندو خیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔